अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। राना शमीम बयान हल्फी में एक नया मोड़ आया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक जो कुछ नए इंकशाफात हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद शरीफ बरादरान को क्या डील मिल गई है। शायद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम के दूसरे से हमारे साथ होंगे। ये जो लंदन जाना और आना और पैगाम रसी है, ये क्या जो रुख इख्तियार कर रही है, प्रोग्राम में आगे बात होगी। और आखिर में ओमिक्रॉन इस्लामाबाद में आ गया है। शादियों का सीजन है। अब ये जो नया वेरिएंट है ये कदम जमा रहा है पाकिस्तान में, इसके हवाले से मुहतात रहना होगा। आगाज करते हैं साबिक चीफ जज जो राना शमीम साहब का हलफनामा था, उस हवाले से एक नया इंकशाफ हुआ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज एक स्टोरी की है। इरफान हाशमी साहब ने वहां से रिपोर्ट किया है और जो रिपोर्ट का दावा है वो कुछ यूं है कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में हलफनामे पर दस्तखत किए। ये नोटरी का इंकशाफ है। शवाहिद के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने जब हल्फ उठाया और हलफनामे पर दस्तखत किए तो वो नवाज शरीफ के दफ्तर में किए हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सा दफ्तर था, क्या यहां लंदन में है, तो चार्ल्स गथरी ने जवाब दिया मार्बल आर्च। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स गथरी ने 3 बार तस्दीक की कि जज राना शमीम मार्बल आर्च में मौजूद थे। शवाहिद के मुताबिक गथरी से मजीद पूछा गया कि वो नवाज शरीफ के दफ्तर में थे और क्या दोस्ताना माहौल में थे, तो नोटरी ने जवाब दिया जी बहुत। बरतानवी वकील चार्ल्स गथरी के मुताबिक साबिक जीबी चीफ जज राना शमीम नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। ये महज शनासाई नहीं बल्कि कई सालों की दोस्ती है। जस्टिस राना शमीम के साहबजादे के मुताबिक राना शमीम मुस्लिम लीग नून लॉ विंग सिंध के नायब सदर भी रह चुके हैं। एक और जो चौंका देने वाला इंकशाफ है वो ये कि गथरी ने हल्फनामा कभी नहीं पढ़ा और वो वहां सिर्फ नोटरी करने के लिए मौजूद थे, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। चार्ल्स गथरी के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट्स को काफी तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन वो जानते थे कि नवाज शरीफ के लिए बहुत फायदेमंद है, जो कि मेरे आसपास हर फर्द के रद्द अमल से जाहिर था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि वाकयात के बारे में नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज से रब्ता करने की मुतअद्दिद कोशिशें की गई, ताहम उनमें से किसी की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। मशकूक हल्फनामा, यह हल्फनामा 15 नवंबर को पाकिस्तान के एक मारूफ अखबार में मंजर आम पर आया था। राना शमीम के हल्फनामे में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुजरिम ठहराने की कोशिश की गई थी। हल्फनामा जिसके मंदरजात में 3 साल पुराने मुबैना वाक़े का जिक्र है। साबिक आला जज पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने बरतरफ वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज से जबरी फैसला सुनाने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक समाअत के दौरान यह कहा कि साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने बयान करदा इल्जामात लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजों पर शकूक व शुबहात पैदा किए हैं। अदालत के हुक्म पर असल हल्फनामा तैयार करने के पूरे 1 माह बाद जमा कराया गया। राना शमीम के बयान ने अदालत को बताया कि उनका बयान हलफी लंदन में महफूज था और किसी सहाफी को उसकी कॉपी फराहम नहीं की गई। रिपोर्ट ने कुछ सवालात भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो दूसरे संगीन सवालात जिनको जन्म मिला है वो ये है कि साबिक जज को रिटायरमेंट के 3 साल बाद हलफनामे पर दस्तखत करने पर क्या मजबूर किया गया। क्या नवंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन शहर के दौरे के दौरान उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। उनका हल्फ लंदन में क्यों नोटरी किया गया और हसन नवाज के दफ्तर में क्यों। इस हल्फनामे का मुमकिना मुस्तफीद कुनंदा कौन है। अगर ये खुफिया कागज था तो सियासी तौर पर उस हसास वक्त में उसे किसने लीक किया, जैसे कि अदालत ने भी पूछा है। क्या नवाज शरीफ का जज के साथ पहले से ताल्लुक है। क्या नवाज शरीफ के नुक्ता नजर से पाकिस्तान में इस वक्त हल्फनामे की नकाब कुशाई को सियासी तौर पर क्यों अहम समझा जाता रहा। इसी पर बात करने के लिए इरफान हाशमी साहब सीनियर सहाफी लंदन से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और इससे पहले जब बरतानिया में आप कोई खबर इस तरह से वहां से ब्रेक करते हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन की बात होती है, उसमें सोर्सेज डबल चेक करने की बात होती है, उसके बाद ही ऐसी खबर आप सामने लेकर आते हैं। सो इरफान साहब, ये अभी इसके बाद ये जो खबर जब सामने आई है तो जो कहा जा रहा है वो ये है कि फॉर्मली इंटरव्यू एक दिया गया है, जिसके अंदर जो ओरिजिनली जब बात की थी चार्ल्स तो उन्होंने कहा कि अकेले थे जब भी साइन कर रहे थे राना शमीम साहब, और कोई और नहीं था इर्द गिर्द। वो किसी भी प्रेशर में नहीं लग रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी, वो बड़े इत्मीनान से बैठ के सब कुछ साइन करके गए हैं। लेकिन जो आपकी स्टोरी है इससे ये इससे मुख्तलिफ है उस वर्जन से। थैंक यू मारिया। बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि अभी तक चार्ल्स गदरी ने अपने दरवाजे नहीं खोले पाकिस्तान के सारे मीडिया के लिए। जब से राना शमीम साहब यहाँ पे आए थे उन्हें अप्रोच किया गया, मैंने भी किया, लंदन के तमाम सहाफियों ने किया। बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अकेले थे वगैरह वगैरह, तमाम सवाल वही जो आज मेरे उस खबर के अंदर भी मौजूद हैं। कोई जवाब नहीं आया और सिर्फ एक इंटरव्यू सामने आया, सिर्फ एक इंटरव्यू जिसमें जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आ गया। जो उन्होंने कहा वो भी हमने सुन लिया।
لیکن جو ایویڈنس ہماری ہے میرے پاس موجود ہے. آئی بلیو کہ ہم برطانیہ میں کوئی بھی خبر بغیر تحقیق کے سورسز کے بغیر سورسز بھی بہت کنفرم اور بڑے ایویڈنسز تگڑے ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو 1 منٹ سے پہلے آپ کو پیپل کنٹینیو ٹو رپورٹ. اینڈ وی نیڈ ٹو ریمبر ون تھنگ, چارلز گدری از ناٹ like a normal person. When I say normal, an ordinary guy, he's a lawyer. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو ایویڈنسز اتنے زیادہ مضبوط ہیں جس کو چارلز گدری ڈینائی نہیں کر سکتا, کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کا جو ایویڈنسز کی بنیاد پہ جو خبر میں نے کی اور جو ریولیشنز ہیں they are something quite big. اور آپ نے اگر خبر دیکھی ہو تو تین جگہوں پر چارلز گدری نے کنفرم کیا آفس کہاں تھا, ماربل آرچ میں تھا, کون بیٹھا ہوا تھا, دوستانہ ماحول میں تھے. پھر وہ کنفرمیشن آتی ہے بالکل بہت قریب سے اور بڑا زبردست ماحول تھا جس میں یہ سب کچھ ہوا. تو ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر یہ سب رپورٹ ہوا ہے. ورژنز آئی ڈونٹ نو اس سے پہلے کیا ہوتا رہا, کیا چلتا رہا, کیا دکھایا جاتا رہا, بٹ on the basis of evidence which I have right now in my possession, یہ اسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکے گا. سو اب آپ کے ذہن میں ٹائم لائن کیا عرفان صاحب؟ پہلے یہ سٹوری لے کے آئے جو آج کا ورژن ہے, obviously اس کے بعد ریبٹل بھی اس کا آیا, اس کا ایک اور ورژن جو ہے اس کو وہ بھی آ رہا ہے. اس کے بعد کیا آپ مختلف اور ایپیسوڈز آف سٹوریز کرنے والے ہیں؟ اور obviously پھر دوسری سائڈ پوچھے گی جی وہ ایویڈنس کہاں ہے جس کے بیسس پہ آپ نے یہ سٹوری کی ہے؟ دیکھیں اس کی نا 2 لیول ہیں. ایک بندہ پاکستان میں کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کرے اور کہے جی کہ لندن کے ایک صحافی نے خبر کی, اس کی کوئی سچائی نہیں وغیرہ وغیرہ, جو ایک ریٹرک آپ کو ملے گا. ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ آپ لیگل راستہ اختیار کریں اور آپ کہیں کہ جہاں سے کچھ نکلے گا بھی, ایک ایپیسوڈ نہیں ہے, اس کی بہت ساری ایپیسوڈز آئیں گی اور ایک یہ بھی سٹوری رکے گی نہیں. اس کے بہت سارے اینگلز ہیں, بہت کچھ مواد موجود ہے ان ایویڈنس کے اندر جو میرے پاس موجود ہیں, اور یہ سٹوریز آپ کو مزید ابھی کنٹینیو ہوں گی. لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ کہیں گے نا کہ ایویڈنس, جو آپ نے سوال بھی کیا کہ ایویڈنس کہاں موجود ہے, ایویڈنسز کی جب ضرورت ہم محسوس کریں گے کہ اس کو ریلیز کرنا ہے, we'll definitely release them. وہ ہم نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو ریلیز کرنا ہے عوام کو, جو ریڈرز ہیں, جو لوگ ہیں, اور خصوصاً جو عدالت ہے, جہاں پر بھی انٹیگریٹی کے بارے میں سوال تو اٹھائے گئے نا کہ لندن ہی کیوں, آ جا کر کیوں کیا, وجہ کیا بنی. اگر آپ کی نیک نیتی اچھی ہے تو اس کو پاکستان واپس بلائیں, منگوا لیں, پھر سے بھجوایا جاتا ہے سیلڈ انویلپ کے اندر. تو لوگوں کا, اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون یا جو لوگ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سوال کریں گے. بٹ مائی کوشچن ہے کہ یہ اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا. سو یہ جو ایویڈنسز ہیں obviously آپ اپنے وقت پہ آپ نے اس کی لیگل ویٹنگ بھی کرنی ہوگی, سب کچھ کرنا ہوگا ٹو ہیو آل یور بیسز کورڈ, رائٹ. لیکن یہ کیا یہ آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, گواہان ہیں, بس اس میں سے ایک بات بتا دیجئے کہ یہ اس یہ that is the only question which people are interested to know since this has been released. کہ دیکھیں ایویڈنسز ہیں, اس کو صرف ثبوت کے طور پہ لیا جائے, باقی کسی انٹرپریٹیشن میں میرا خیال نہیں جانا چاہیے, کیونکہ being a journalist I strongly believe that I have to secure my source and all the evidences which I have. کیونکہ یہاں پر کسی کو تھریٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ دس از ناٹ دا کائنڈ آف پروفیشن وی آر ان. یہ کوئی اتنا اچھا, اس کے نتائج بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. فار دا سیفٹی آف سو مینی پیپلز آئی تھنک وی شوڈ لیو دس کوشچن, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو ایویڈنسز آئے ہیں اس کی اوکے ٹھیک ہے, فیئر انف, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا پھر رابطہ بھی کیا گیا نواز شریف, اسحاق ڈار, حسن نواز اور حسین نواز سے کئی دفعہ, کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے آگے سے. کیا انہوں نے نو کامنٹ کہا, انہوں نے اس کو ای میل کو پڑھ کے جواب ہی نہیں دیا؟ یہ کس طرح کا رسپانس تھا, کیا پراپر رسپانس تھا؟ جواب نہیں آیا. ایک جواب آیا, وہ کوئی اچھا جواب نہیں تھا, اینڈ آئی تھنک دس از ناٹ ریلیونٹ, کیونکہ وہ کسی کی پرائیویسی ہے, کوئی بات کس طرح لہجے میں کرتا ہے, کس سے کیا کرتا ہے, اس کا اپنا اخلاق ہے. لیکن آئی اسٹرانگلی بلیو کہ فیکٹس کے اوپر ہمارا کام تھا, انہیں اپروچ کرنا, ان کا ورژن جاننا,
ہم نے اپنا کام کیا, اگر آگے سے ورژن نہیں آتا تو آئی تھنک کہ دس از دیئر رائٹ, نہ دیں جواب, ان کا اپنا استحقاق ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نو کمنٹس اور میرا نام نہ لیں, ان کا اپنا استحقاق ہے, بالکل وہ اس سے استعمال کریں جو انہوں نے کیا. بہت شکریہ عرفان ہاشمی, ہمیں لندن سے کر رہے تھے اپنی جو آج کی سٹوری ہے اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ کار کیا تھا انفارمیشن گیدر کرنے کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا ایپیسوڈ نہیں ہے, اس کے بعد مزید ایپیسوڈز بھی ایسے سامنے آئیں گے. ویلکم بیک. رانا شمیم صاحب کی جو بیان حلفی ہے اس کے حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ پہ ہم نے پروگرام کے پہلے سے ہمیں بات کی تھی. مسلم لیگ نواز کا ابھی تک ویسے کوئی فارمل رد عمل اس کے اوپر نہیں آیا, لیکن پہلا رسپانس ہم لیں گے. ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں. بہت شکریہ عباسی صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ رپورٹ آپ کی نظر سے گزری, آپ نے پڑھی ایکسپریس ٹریبیون میں, وہ کہتے ہیں میں نے جو آج خبر آئی تھی کسی نے بھیجا تھا مجھے, میں نے دیکھا ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نواز شریف صاحب کا جو دفتر ہے ادھر نوٹرائز ہوئی ہے, وہاں 4-5 لوگ اور بھی موجود تھے, اور ملاقاتوں کے بعد یہ باقاعدہ وہاں پر جا کر یہ بیان حلفی دیا گیا ہے. سو یہ پولیٹیکلی آپ لوگوں کی ایما پہ یہ ہوا ہے, یہ جو بیان حلفی پولیٹیکلی ایما پہ ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے ایک شخص نے بیان دے دیا ہے, میرے دفتر میں دیا ہے یا باہر سڑک پر دیا ہے یا ایئرپورٹ پر دیا ہے یا اس کے دفتر جا کر دیا ہے, اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں؟ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کے دفتر میں یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کا بڑا سیاسی تعلق ہے. جی سیاسی تعلق نہیں ہے, نواز شریف صاحب کو تو کنوکٹ کیا گیا اس معاملے میں. اگر میں مفروضے کی بنیاد پہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں بات کر دیتا ہوں. اگر جج صاحب ان کے پاس ملنے گئے اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ حلفیہ بیان دے دیں. انہوں نے حلفی بیان بنا کر اس نوٹری پبلک کے سامنے انڈر اوتھ اس کو سائن کر دیا ہوگا. اب وہ کہاں سائن ہوا, کیسے ہوا, وہ بات ختم ہو چکی ہے, معاملہ عدالت میں ہے. آپٹکس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف صاحب کے حق میں ایک بیان حلفی آ رہا ہے, وہ نواز شریف صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے ہی آ رہا ہے, پورے لندن میں اسی دفتر میں بیٹھ کے بیان حلفی دینا, کوئی شکوک و شبہات, کوئی مشکوک بات نہیں. کوئی شبے کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک اوپن بیان ہے نا, میں کوئی وٹنس تو نہیں ہوں, میں نے تو ایک بیان دے دیا ہے. یہ آپٹکس کی بات نہیں ہے, یہ ایک لیگل ایشو ہے. مجھے کنوکٹ کیا گیا ہے اور مجھے ایک ایویڈنس آیا ہے نیا میرے سامنے کہ جو ملک کا چیف جسٹس تھا وہ میرے کیس میں مداخلت کر رہا تھا, وہ پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہا تھا. یہ ایویڈنس میرے پاس آیا ہے. میں تو ابھی تو یہ جسٹس شمیم صاحب بتائیں گے کہاں پر ہوا ہے, یا وہ نوٹری پبلک بتائے گا. اب اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ اس کا شوق پورا کر سکتے ہیں کیونکہ اب معاملہ عدالت میں ہے. وہ تو ہے عدالت میں جب کھڑے ہو کر جسٹس شمیم صاحب یہی بات دہرا دیں گے تو یہ پھر عدالتی کارروائی کا حصہ بن گیا. اس میں ایشو ہے نا, کیونکہ obviously اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے, بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے جو بار بار حکومت پہلے سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ عدلیہ پر اس طرح سے دباؤ ڈلواتے ہیں, ماضی میں بھی دلواتے رہے ہیں, اور اب دوبارہ آپ اپنے کیسز پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو بڑا اس کا لیگل کے علاوہ حکومت کہہ رہی ہے جج خریدا, جس جج کو نکال دیا گیا, جس جج نے کنوکشن کی, اور میں نے کہا اس نے کہا میں دباؤ اور محکمے لوگوں کی کنوکشن کی ہے, جو کیسز میں انٹرفیئر کر رہی ہے. سر اس طرح تو آپ کا بھی ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے عدلیہ کے حوالے سے, وہ تو جو حکومت میں آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے فلیکس کرنے کا اپنا مسئلہ. میں نے کسی کو بلیک میل کر کے کنوکٹ نہیں کرایا, میں نے کسی چیف جسٹس سے نہیں کہا کہ تم کسی کو کنوکٹ کرو. مسلم نون نے عدالتوں پہ ماضی میں دباؤ نہیں ڈالا, دباؤ ڈالا تو ہمارے خلاف کارروائی کر لینا. سپریم کورٹ کے اوپر ہم نے وہ ویژولز دیکھے کہ آپ اندر داخل ہو رہے ہیں. جی میں نے دباؤ ڈالا ہے تو مجھ پہ کارروائی کر. دباؤ ڈالنے کا, اگر دباؤ ڈالا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے کرائیں. اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, جسٹس شمیم صاحب جو وہیں ایفیڈیوٹ پڑھ دیں گے یہ ہائی کورٹ کی کارروائی کا حصہ بن جائے گا. پھر آگے ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان میں انصاف کا نظام ہے یا نہیں. اور انصاف کا نظام تبھی ہوگا جب اگر آپ کو ریلیف ملے گا نا. نہیں ریلیف نہ ملے, ہم دیکھیں نا کیا ہوتا ہے, کارروائی تو ہو نا. چیف جسٹس صاحب کو بلایا جائے جو سابقہ تھے اسی عدالت میں کہ آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی, دیکھیں انڈر اوتھ وہ کیا بات کرتے ہیں. سو تصدیق یا تردید آپ نہیں کر سکتے اس بات کی کہ وہ سائن ہوا ہے وہاں دفتر میں کہ نہیں ہوا. پوچھ لیں, دو اشخاص بتا دیں گے, یا جو جسٹس شمیم صاحب ہیں یا وہ نوٹری پبلک ہے, وہ بتا دیں کہاں پہ. لیکن ویسے فارملی آپ بھی پوچھ لیں نواز شریف صاحب سے کیسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. سر حکم درخواست ہے, سر حکم ہم کہاں دے سکتے, درخواست نہیں کر سکتے کہ ان سے پوچھ کے بتا دیں. ضرورت نہیں ہے,
اگر ان کے دفتر میں ہوا ہے اس پہ اس بیان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اچھا بالکل نہیں اثر پڑتا. اگر ٹیبل ٹرن ہوتے تو ہمیں آپٹکس کی پرواہ زیادہ رہتی ہے. میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر وہاں پر نوٹری ان کے پاس ایک بات نالج میں آئی, انہوں نے اگر نوٹری پبلک کو بلا لیا, اس کے سامنے بیان دلوا دیا, اب وہ نوٹری پبلک کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میرے سامنے اس آدمی نے اوتھ کے انڈر مجھے یہ بیان دیا اور ہوش و حواس میں دیا. جی, وہ نوٹری پبلک نہ بیان بناتا ہے نہ اس کو معاملے سے تعلق ہو. اور پڑھنے کا مجاز بھی نہیں ہوتا. یہ بھی میں نے ایلیگل ایکسپرٹ سے پوچھا, لیکن کیا چیز کا کہ وہ اگر پوری طریقے سے صحیح طرح نہ بھی پڑھ سکے, لیکن اس کو خالی یہ بتانا ہوتا ہے کہ میرے سامنے اس شخص نے اپنا بیان جو ہے آپ کے سامنے یہ بات جو لکھی ہے, میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے, وہ اس پر مہر لگا دی. ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا, نواز شریف صاحب کی جو واپسی کے حوالے سے یہ حکومت ایک باقاعدہ ایک یہ بنا رہی ہے, پوائنٹ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگ چونکہ وہاں سے نواز شریف صاحب بے دخل ہونے والے ہیں اپنی ویزا اس کے اوپر جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر, سو اس سے پہلے آپ ایک گراؤنڈ بنا رہے کہ اگر واپس آنا پڑا تو کہیں جی ہم تو واپس آئے ہیں سیاسی طور پہ ملک میں سیاست کرنے کے لیے, جبکہ وہاں پہ آپ کا سٹے کرنا مزید مشکل ہو رہا ہے ایکچولی لیگلی. کون کہہ رہے ہیں؟ حکومت یہ بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہے کہ آپ اس سے پہلے جو ہے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے 18 ان میں سے کوئی کہہ رہے ہیں. ہم کیا کس کو کوٹ کر رہے ہیں؟ اگر ایک ترجمان ایکسپرٹ جو ہے اس ملک کے پیسے لے کر ان کا کام صرف گالیاں دینا اور ترجمان کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے یہ انٹینٹ ہے, تو کیا یہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے وہاں پہ میاں صاحب کی؟ ان کی اپیل ہے, جب وہ اپیل سنی جائے گی وہاں فیصلہ آ جائے گا, اور وہاں پر کسی بیمار آدمی کو واپس نہیں بھیجا جاتا. تو وہ علاج کرا رہے ہیں ویسے بات علاج کروا رہے ہیں, کیونکہ بظاہر تو جو نظر نہیں آ رہا کہ جی وہ کوئی علاج کی وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی. ویسے ماشاءاللہ اچھے خاصے بھلے چنگے ٹھیک ٹھاک ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, لیکن علاج کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے ان کی؟ بیکاز جی بالکل, ہر بیمار آدمی بات بھی کرتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, لوگوں سے بات چیت بھی کرتا ہے, زوم کال بھی کر سکتا ہے, سڑک پر بھی جا سکتا ہے. آپ نے بیماری کا پوچھنا ہے تو ان کی جو میڈیکل ریکارڈز ان کو دیکھ لیں, بڑے واضح ہیں, کسی میڈیکل ایکسپرٹ کو دکھا لیں. ٹھیک ہے, اب علاج کب ہوگا یہ وہاں کے ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں. وہاں پر کووڈ ہے, وہاں پر اس قسم کی سرجری تو ڈاکٹروں کو فیصلہ کرنے دیں. پھر یہ ایاز صادق صاحب کیوں کہہ رہے ہیں وہ آنے والے واپس؟ اس کا مطلب کہ یا تو ایک علاج مکمل ہونے والا ہے وہ آنے والے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے, علاج کروائے بغیر آ جائیں یہ ان کی مرضی ہے. یہ کیسی مرضی ہے کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں لیکن اب میں نہیں کرانا چاہتا تو میں واپس آنا چاہتا ہوں؟ سر رائٹ تو ہے, لیکن بڑی ہی یہ ویسے اپنی صحت کو اتنے خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر علاج مکمل نہیں ہوا تو پھر واپس. یہ کام صرف سیاستدان کر سکتا ہے, اچھا, یہ اور نہیں کرتا. لیکن علاج کروانے جا رہا ہوں, ڈال کر ملک واپس آتا ہے. علاج کروانے جا رہا ہوں لیکن اب شاید نہ کرواؤں تو واپس آنا پڑے تو آ جاؤں گا. یہ تو بڑا آپ کا کیس. گئے تھے, علاج ہوا ہے, ان کو اسٹیبلائز کیا گیا ہے. جب یہاں سے گئے تھے کیا کیفیت تھی رپورٹیں پڑھ لیں, اسپیکولیشن کسی کی صحت پر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ابھی واپسی کے ان کے امکانات کیا بہت روشن ہیں؟ کیونکہ ایاز صادق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہمیں انہوں نے خود کہا کہ میں جلد آ جاؤں گا. ہو سکتا ہے علاج کرا کے جلد آ جائے, علاج کرائے بغیر آ جائیں, ان کی مرضی ہے. سو آپ لوگ اپنی صحت کے وہی ذمہ دار ہیں. ہمارا ان کو مشورہ ہے کہ مکمل علاج کروا کرائیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بات میں فار دا ریکارڈ آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں, ویسے تو میرے نزدیک یہ شاید یہ سوال جو ہے ٹیکنیکلی چونکہ اٹھایا حکومتی کیمپ کی طرف سے جا رہا ہے, کیا آپ لوگ ایک اور اپیل بھی کرنے والے ہیں کوئی اسائلم کے لیے, وہاں پولیٹیکل اسائلم کے لیے؟ یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آن دا ریکارڈ اس کی تصدیق یا تردید ہی موسٹ پروبلی. کسی پولیٹیکل اسائلم کا نہیں پتا, نہ ہی کبھی میاں صاحب نے ایسی بات کی ہے اور نہ ہی اپلائی کیا ہے. پولیٹیکل اسائلم جو اپلائی کرتے ہیں وہ اور لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی, انہوں نے ٹکٹ دینے کی آفر کر دی ہے کہ ہم آپ کو ایئر ٹکٹ بھی دیتے ہیں, 24 گھنٹے سے کم وقت میں آپ کو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں اگر ملک سے واپس ملک آنا ہے آپ لوگوں نے واپس. سو یہ آفر جو ہے یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں آپ؟ ایسے کون دے گا؟ شیخ رشید صاحب نے ایکچولی کہا میں اپنی جیب سے دوں گا. یہ دیکھیے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں سر. جو جس جیب سے دیں گے وہ جیب ہمیں قبول نہیں. اچھا, سو یہ پیسے بھی اور یہ ٹکٹ بھی, جب ہمیں آنا ہوا خود آ جائے گی. یہ بھی اپنے خرچے پہ تھے, آپ بھی اپنے خرچے پہ تھے. تو یہ جو فوج جو ہے یہ اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ 20 سال کی پالیسی بناتی ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ 2.5 3 سال بعد وہ پالیسیاں تبدیل کریں. سو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپ ڈیل ہونے والی ہے تو ان کا بھول جائیں گے اگلے کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ڈیل کی ضرورت ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کبھی اقتدار کا حصہ مانگا ہے, ہم نے کبھی مفاد مانگا ہے؟ ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں. آج ہاتھ ہٹائیں کل عدم اعتماد ہو جائے گا. تو یہ تو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہٹا کے پی سے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا. سو وہ یہ پھر ڈیل کا تاثر بار بار کیوں جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی بھی یہ بات اور بات کوئی نہیں, اپنی ناکامی, حکومت ناکام ہو چکی ہے. اب وہ بلبہ کسی اور میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ہٹایا جا رہا ہے. کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی وہ میاں صاحب کو پتہ نہیں واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, اس کے وزیر بھی اسی تماشے پر لگے.
ایک سرکس ہے, جو سرکس کا رنگ ماسٹر کہتا ہے وہی سارے بولنا شروع کر کہتے ہیں دیتے کہ ہیں. ڈیل یا بات چیت سے ہی ہونا ہوتا ہے, وہ انتخابات جو ہیں اس ملک میں فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ادھر ہی بیٹھ کے ایک دفعہ آپ نے بات کہی تھی نا یہ. جی نہیں ہوئے. سو ابھی بھی اگر آئے گا کوئی نیا سیٹ اپ تو وہ کیسے آئے گا سر؟ پھر وہ کسی اور کی بات ہو جائے گی. جس دن مداخلت ختم ہوگی نظام میں, خود ہی نظام اپنے راستہ بنا لے گا. مداخلت ختم کریں. ہم نے بہت کیا نا, ہم نے الیکشن بھی چوری کیے, ہم نے ہائیبریڈ گورنمنٹیں بنائی, مارشل لا لگائے, وہ سب ناکام ہو گئے. آج ملک کی حالت دیکھیں, جس ملک کا جی ڈی پی آج $380 ارب ہونا چاہیے تھا وہ آج 280 ارب پہ ہے. یعنی ہر پاکستانی تقریباً 40% زیادہ آج غریب ہے. اس کا یہ میرا قصور ہے. یہ جب نظام میں مداخلت ہوگی, نظام نہیں چلتا, ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے. یہ بات یاد کر لیں. آپ کے سامنے 50 سال آج بنگلہ دیش کے گزرے ہیں جی. ہر معیشت کے حوالے سے ہم سے آگے ہیں. اچھا یہ بتائیے, اس میں سبق ہے جمہوریت کا. نواز شریف صاحب سے کوئی رابطے کر رہا ہے اس وقت؟ کیونکہ کلیم کرتے ہیں آپ کے لوگ کہ وہ 12 کے قریب حکومتی وزراء سمیت لوگ بات چیت کریں. کوئی آپ کی اطلاع ہے اس حوالے سے؟ مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے ایسی بات چیت کی. حکومتی وزراء سے کیا بات کرنی ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی حکومتی وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہاں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سیاسی طور پہ اپنی سپورٹ دکھانا چاہتے ہیں. کوئی اگلا اگر نظام ہے یا کوئی اگر آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں. نہیں, وہ اپنا کام کریں, حکومت چلائیں نا. ان کا کام ہے حکومت چلانا. گالی نکالنا اور جھوٹ بولنا ان کا کام نہیں ہے. آج نہ ملک میں گیس ہے نہ بجلی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سو یہ نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ختم ہونے کی بار بار بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے قانونی طور پہ کام کیا؟ آپ کو قانونی رستہ جو ہے آپ کے وکلا نے اس حوالے سے بتایا موجود ہے, عدالتوں میں موجود ہے, کئی سالوں کی موجود ہے. سو آپ لوگوں کو یہ اعتماد کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ اپیلیں جو ہیں اب اس موقع پہ نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے؟ یہ بار بار آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں. اعتماد اس لیے آیا ہے کہ آپ کے پاس ایک کنوکشن میں تو جج کا اپنا بیان موجود ہے. اس جج کو نوکری سے نکال دے گیا, وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کو نوکری سے نکالا کہ آپ نے انڈر پریشر آ کر بلیک میل ہو کر ججمنٹ دی ہے. ججمنٹ برقرار ہے. ججمنٹ کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ 3 سال سے ایسا نا, لیکن اس وقت کانفیڈنس کیسا ہے سر؟ تو یہ وہ ججمنٹ کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ دوسری جو ہے اس میں میاں صاحب کا نام تک بھی نہیں ہے. یہ ججمنٹ کیسے, آپ کسی وکیل کو ہی دکھا دیں, یہ ججمنٹ برقرار رہ ہی نہیں سکتی. اس وقت پہ آپ لوگ کیوں اتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ کیونکہ یہ تو 2.5-3 سال سے معاملہ تھا نا. کانفیڈنس اس لیے آتا ہے کہ جب ملک کے نظام میں یہ نظر آئے کہ یہ نظام جو ہے انصاف نہیں دے سکتا, یا کہیں سے ری ایشورنسز بھی ہوں. نہیں دے سکتا انصاف. ری ایشورنس کس نے دینی ہے؟ اگر آپ ری ایشورنس کی بات کر رہے ہیں تو پھر ملک کا نظام, ہمیں وہ نظام قبول نہیں ہے. جہاں عدالتوں سے بھی ری ایشورنس آتی ہے. جب عدالتیں آزاد ہوں گی تو ملک چلے گا. جب آپ اسی قسم کے فیصلے آج آزاد عدالت میں یہ فیصلے رکھیں, ایک دن میں اڑا دیے جائیں گے, تو ہم توقع کرتے ہیں, ہمیں توقع ہے کہ یہ عدالتیں انصاف دیں گی. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رہے تھے خاص طور پہ جب نے ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری کے حوالے سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ ریلیونٹ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے دفتر میں سائن ہوا ہے, یہ نہیں ہوا ہے. بہرحال اس حوالے سے وہ تصدیق یا تردید نہیں کر رہے ہیں. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر حکومت سے بات کریں گے. اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ ایک کمیشن بنا دیجئے اور اس سے انویسٹیگیٹ کرا دیجئے یہ جو کلیم ہے, جو بیان حلفی ہے. فواد چودھری صاحب سے بات کریں گے کہ کوئی حکومت. ویلکم بیک. بریک سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جب خاص طور پہ اس سٹوری کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آیا یہ جو بیان حلفی ہے جو جج صاحب کا, یہ نواز شریف کے دفتر کے اندر بیٹھ کر سائن ہوا ہے, نوٹرائز ہوا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. حکومتی موقف لیں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فواد صاحب. سب سے پہلے تو رسپونڈ کر دیجیے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو بیان حلفی ہے اس کو لیگل آپ پیمانے پر دیکھیں, یہ کہاں سائن ہوا, کب سائن ہوا, کون موجود تھا وہاں, کوئی موجود نہیں تھا وہاں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے تو خیر شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں ابھی آپ کا ٹکڑا جو ہے وہ میں نے دیکھا, مطلب مضحکہ خیز ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے جب ان سے کہا کہ کیا علاج ہے کہ مرضی سے شروع ہوتا ہے مرضی پہ ختم ہوتا ہے, تو اس کے جواب میں جو ایک شخص جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے اس نے جو جواب دیے اس سے آدمی کیا کہے. پھر وہ جو پرائم منسٹر صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہ ایک اخلاقی انحطاط اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے, تو خاقان عباسی کی بات سے ایگزیکٹلی وہی جو وزیر اعظم بات کرتے ہیں وہ دوبارہ ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی مطلب ان کے نزدیک کوئی اخلاقی پرابلم ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول کے گئے. اور وہ کہتے ہیں ایسے کام سیاستدان ہی کرتے ہیں, ایسے کام سیاستدان نہیں کرتا, ایسے کام
آپ جیسے مافیاز کرتے ہیں جو کہ سیاست کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ وہ اب نہیں ہے یہاں پہ بات کرنا مقصد نہیں ہے. دیکھیے بڑی سمپل بات ہے, ایز اے لوئر آپ کسی بھی وکیل سے پوچھیں گی وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو اس میں پوری ہونی چاہیے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے وہ وداؤٹ اینی انفلوئنس یا انفلوئنس ہونا چاہیے. اب آپ اٹھتے ہیں, اب یہ جو پہلی بات تو یہ ہے ہماری کہ اب تو ساری سٹوری کھل گئی نا, اب تو جو ترتیب دی تھی انہوں نے وہی پوری ہو گیا. اب دیکھیے یہ رانا شمیم جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے ایک عہدیدار تھے, ان کو گلگت بلتستان کی کورٹ کا چیف جج لگا دیا گیا. اس کے بعد یہ لندن جاتے ہیں اور لندن بیٹھ کے نواز شریف کے دفتر میں یہ جو نوٹری پبلک ہیں گوتری صاحب, ان کو بلایا جاتا ہے, ایک ایفیڈیوٹ وہ لکھتے ہیں جو نواز شریف صاحب کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, اور اس کے بعد دو کام کیے جاتے ہیں. ایک ثاقب ابن نثار صاحب کی جعلی آڈیو جو ہے وہ ریلیز کرائی جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ جو ریفرنس ہے یہ حسین نواز کے ذریعے انصار عباسی صاحب کو لیک کیا جاتا ہے, اور اس طرح لیک کیا جاتا ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ انصار عباسی صاحب جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے تھے یا وہ جانے میں اس ساری سازش کا حصہ بنے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مریم نواز کی پیشی سے صرف چند دن پہلے نیوز میں یہ سٹوری بریک کر دیتے ہیں. اب وہ چند دن پہلے ہی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس ایفیڈیوٹ میں اور جو آڈیو لیک ہوئی اس میں جسٹس عامر صاحب کا نام ہے جو کہ مریم کا نواز شریف کا کیس سن رہے ہیں. ان کی کوشش یہ تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جسٹس عامر صاحب کے اوپر اتنا پریشر آ جائے کہ وہ یہ بینچ توڑ دیں اور یہ اپیل جو ہے یہ نہ سنی جا سکے. سارا جو کھیل یہ بنایا, اور وہ ویڈیو بھی پھر اے آر وائی نے تو فورینزک ہی کرا لیا اس کا, وہ بھی جعلی ثابت ہو گئی. یہی تم کہہ رہے فواد صاحب, اگر ہم نے فورینزک کروا لیا ان ویڈیوز کا, ہم نے تحقیقات کر لی ہے, تو حکومت جو ہے اس معاملے پہ متحرک نظر نہیں آ رہی ہے. خاص طور پہ اب تو یہ اپوزیشن وغیرہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ کمیشن بنا دیں, اس کی تحقیق کرا لیں آپ سارے معاملے کی. آج کی سٹوری کے بعد تو سوٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اس کی باقاعدہ تحقیق کرائیں. نہیں, ہمیں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہم نے اس کھیل میں پڑھنا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. بار بار آپ ذرا سمجھے نا, یہ بڑا معصوم سی بات ہے کہ آپ کمیشن بنا لیں. وہ کہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مرکزی کیس ہے اس سے توجہ ہٹ جائے, جو اور وہ سارے ہم کمیشن کھیلنا شروع کر دیں. ہائی کورٹ اس کی آلریڈی جورسڈکشن لے چکا ہے, اور اگر یہ ثبوت ہوتا اور ان کو پتا ہوتا کہ یہ صحیح ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی اپیل میں یہ جو کیسٹ ہے اور یہ جو آپ کے جو ایفیڈیوٹس ہیں ان کو بطور ثبوت جو ہے وہ اپنی اپیل میں لگا کے وہاں پہ کیس آرگو کرتے, لیکن انہوں نے یہ نہیں. لیکن فواد صاحب میری ان کے قریبی حلقے سے بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو ہم لندن کے اندر ہمارے جو کیسز ہیں یا جو لندن کے اندر ہم نے جو بھی اپنی اپیل کرنی ہے ادھر ضرور یہ وہ ساتھ پورا ایویڈنس موسٹ پروبلی وہاں پہ جمع کروائیں گے, دکھانے کے لیے کہ جی کہ یہاں پہ کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور شاید ان کا وہاں پہ زیادہ رہنا ضروری ہے, سو یہ وہ وہاں پہ ضرور استعمال کریں گے. نہیں, یہ اگر جعلی ہے اور جو آج اس کی اسٹیٹمنٹ سے ثابت ہو گیا, یہ کبھی وہاں پہ بھی ریلائی نہیں کریں گے. مسئلہ بڑا آسان نا, انصار عباسی صاحب جائیں اور وہ جا کے عدالت میں سو کر دیں گودری کو, اور یا عرفان ہاشمی کو جس نے ابھی آپ سے بھی بات کی ہے ان کو سو کر دیں کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ لندن کے اوپر تو سب کو ہی بڑا یقین ہے نا, پاکستان کے اوپر تو نہیں ہے جی. ہم تو کہتے ہیں یہاں پہ بڑے پریشر ہے, فلانا ہے, تو لندن میں شروع کر دیں. لیکن آپ دیکھیں گے یہ کبھی نہیں کریں گے. سو لیگلی ابھی لیگلی یہ کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل کیا اس بات پہ عدالت غور کرتی ہے کہ بھئی یہ پیپر جو ہے اس پہ لکھا کیا ہے, یا یہ بھی زیر غور آتا ہے کہ یہ کہاں پہ کیسے کس طرح سائن ہوا ہے, یا صرف اس پیپر کے اندر جو لکھا ہے دیٹ از امپورٹنٹ؟ یہ نہیں, وہ تو ردی کی ٹوکری ہو گیا نا. جب آپ نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی, اور وہ ابھی عرفان کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس آڈیو بھی ہے اور سب کچھ ہے, اس کے بعد یہ ایفیڈیوٹ جو ہے اس کی حیثیت تو ردی کے ٹکڑے کی ہوگی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ انڈر انفلوئنس لکھا گیا ہے, تو جب انفلوئنس لکھا گیا ہے تو وہ فارغ ہو گیا. ٹیپ جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ آپ نے کر دی ہے کہ وہ فورینزک بھی آ گیا ہے, اور یہ اپنی بھی فورینزک اس کی کرو. اب پرسوں میرے خیال 1-2 دن میں اس کی پیشی ہے. جسٹس اطہر مین اللہ صاحب جو چیف جسٹس ہے انہوں نے اس کو پہلے نوٹس دیے ہوئے. اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس کو کیسے, بیکاز دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, 100% یہ اسکیم بنائی گئی ہے عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے, ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے, اور پورے انسٹیٹیوشن کو
ایک سسیلین مافیا کی طرح اپنے نیچے لگانے کے لیے. اب اس کے اوپر ہائی کورٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی, یہ ہائی کورٹ کا اپنا ایک جو ہے وہ جورسڈکشن ہے, اس پہ ظاہر ہے. سو فواد صاحب, کیا آپ لوگوں نے یہ بات زیر غور ہے آپ لوگوں کے, کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے ایک خاص قسم کا اعتماد آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بار بار کہہ رہے جی کہ یہی سزائیں واپس ہوں گی, نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم ہوگی, پولیٹیکلی وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اس کے اوپر آپ لوگوں نے غور بھی کیا ہے غالباً کہ بھئی یہ قانونی آپشن کے طور پہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن گھبرا رہے ہیں آپ لوگ, یہ کیوں, کہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے پی ایم ایل این کا؟ دیکھو یہ کوئی ایسا کانفیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیں, ایک تو ہمارے ہاں میڈیا میں چونکہ ہونے ہوتے ہیں, اتنے ٹاک شوز ہونے ہوتے ہیں, ہر وقت خبریں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, ایک کانسپریسی تھیوری چلتی رہتی ہے. یہ پہلے کہہ رہے تھے بجٹ پاس نہیں ہوگا, پھر کہہ رہے تھے کہ فلانا یہ نو کانفیڈنس آ جائے گی, فلانا جو ہے وہ نو کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے. اگر آپ اپنے ریسرچر کو کہیں اور ایک لسٹ بنا کے آپ کو دے کہ کب نون لیگ والے جو تھے وہ بڑے خوش تھے اور ان کا خیال تھا کہ کل کچھ ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک پورا پیٹرن ہے, ایک ہفتہ فوج کے خلاف, دوسرا ہفتہ جوڈیشری کے خلاف, تیسرا ہفتہ فوج کی حمایت میں, چوتھا ہفتہ فوج جوڈیشری کی حمایت میں, اور پانچواں ہفتہ پھر یہ سرکل شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اگر 3 سال اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بہت ہی دلچسپ سرکل آپ کو نظر آئے گا جو نون لیگ کی سیاست میں. یہ بھی ایک اس کا ایک اور بھی پیٹرن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے وزراء بھی ایسے وقتوں کے اوپر کچھ خاص پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں, اور وہ پتہ نہیں آپ کی حکومت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا وہ پتہ نہیں آپ کا کیس کمزور کرتا ہے. شیخ رشید احمد نے کہا کہ جی 20-20 سال فوج کی پالیسی تبدیل نہیں ہوتی ہے, اب اداروں کو خود ہی اگر آپ بیچ میں ذکر کریں گے تو پھر یہ آپ کے ان کے حق ان کے ساتھ بہتر ہے ان کے لیے کہ آپ کیس کمزور کر رہے ہیں اپنا خود. نہیں, میں تو دیکھیں, میں تو 3 دن سے یہی بات کر رہا ہوں, جس طریقے سے ہمارے ہاں فوج کو ہم بتاتے ہیں کہ سورج بھی فوج کی مرضی سے نکلتا ہے, شام بھی فوج کی مرضی سے ہوتی ہے, وزیر اعظم بھی ان کی مرضی. اس سے ہم اپنی کوئی دنیا میں اور میڈیا میں یہ الاؤ نہیں کرتے ملک کہ اپنی فوج کو اس طرح سے ریڈیکیول کریں, اور اس طرح سے الاؤ نہیں کرتے کہ اس طرح سے آپ اپنی جو ہے وہ ڈسکشنز کریں, اور پھر سب لوگوں کو نام زبانی یاد ہو گئے ہیں ہمارے جرنلز کے, سب لوگوں کو ہمارے اداروں کی جو ہے وہ اچھی بچی ہر وقت ڈسکس ہوتی رہتی ہے. دس از ایبسولوٹلی نان سینس اینڈ اٹ مسٹ اسٹاپ. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ultimately I think we should move for some legislation in this. اچھا, لیجسلیشن کی بات کریں. خیر آخری چند سوالات ہیں. چلیں, اپوزیشن تو وہ جو کرے گی, اپنے کیس لڑے نہ لڑے, سیاسی میدان میں اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ کے پی میں بھی آپ کے ووٹ بینک میں بظاہر پہلے مرحلے کے اندر اتنی کمی اس لیے آئی ہے, اور اس کی وجہ سے پی ایم صاحب نے پوری تنظیم میں تحلیل کر دی ہیں. پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے آپ کو اپوزیشن. تو ایک تو ہوتی ہے جی جو محلاتی جوڑ توڑ, جو محلاتی ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جو ہے پی ٹی آئی اپنی سیاسی پرفارمنس سے بھی نہیں پریشان اس وقت. دیکھو ماریہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا پوری دنیا کی گورنمنٹس ایک دباؤ میں ہے, معاشی دباؤ میں ہے. آپ نے ابھی دیکھا یو کے میں بورس جانسن اپنی سب سے جو بڑی امپورٹنٹ سیٹ تھی وہ الیکشن ہار گئے, بائی الیکشن. اگر آپ اس وقت جو امریکہ میں بائیڈن صاحب کے نئے جو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا وہ کتنے دباؤ میں ہیں, اور یورپ میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا. اب یہ پوری دنیا پوسٹ کرونا ایک سنڈروم کی وجہ سے نیچے ہے. پاکستان میں تو ہم نے خیر بہت ہی اچھی پرفارمنس کی, کرونا سے ہم باہر نکل آئے, 5% ہماری گروتھ ہے, انڈسٹری ایگریکلچر یہ بڑی چل رہی ہے, لیکن دباؤ پھر بھی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اور یہ ایک سائیکل ہے جو تقریباً آپ سمجھیے, ہمارا خیال یہ ہے 3 سے 4 مہینوں میں نیچے جانا شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا ایج ہے وہ یہ ہے جو ہمارا ایک پاکستان کے اندر جو وفاقیت ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی پارٹی پاکستان میں 1100 1150 کینڈیڈیٹ پٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. نون لیگ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی, ابھی آپ نے کے پی میں دیکھ لیا, آپ پی ٹی آئی کے پی تو آپ پی ٹی آئی کو ڈسکس کر رہے ہیں, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی وہاں نہیں ہے. ہاں وہ تو خیر بہت ہی چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر ان کا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈسکس بھی کوئی نہیں کر رہا کے پی پہ, لیکن جو ایکچولی بری بات ہے کیونکہ ہمیں ایکچولی تو فیڈرل پارٹیز چاہیے نا. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے اس قدر بےہودہ اپنی سیاست کی ہے کہ وہ دونوں 4-4 6-6 ڈویژن کی پارٹیز بن گئی ہیں. ابھی جو آپ نے تنظیم میں تبدیلی کی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا, کیونکہ وہی نام ہے جو صرف ان کے کچھ کے عہدے تبدیل کر دیے ہیں. پنجاب کے اندر شفقت محمود صاحب دیکھیں گے, کیا یہ جو ابھی نئے آفس بیررز ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا ویسے, خاص طور پہ پنجاب کی اتنی گھاگ سیاست کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں جو وہاں پہ جن کو تنظیم کا کام سونپا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ گراس روٹ پالیٹکس تک ان کی ہے دسترس؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے ماریا کہ یہ سارے لوگ تو ان کے قد پڑے ہیں سیاسی طور کے اوپر. جو پہلی تنظیم تھی ہماری بڑا اچھا کام کر رہی تھی, لیکن فرینکلی
ان کا جو ایک پارلیمنٹری جو قد تھا وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھتے نہیں تھے. یہ جو سارے چاروں اگر آپ جو صدور جو نئے لگائے ہیں پی ایم صاحب نے اور پھر اسد عمر صاحب کو لگایا ہے، ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ایوری ون نوز دیم. ان کا قد بڑا ہے، یہ پارلیمنٹیرینز ان کو جانتے ہیں، یہ ان کو جانتے ہیں. تو میرے خیال میں فرق تو پڑے گا اور ان سے توقعات بھی ہیں. اور پرویز خٹک صاحب کو پہلے کے پی میں مکمل طور پہ بااختیار بنا کے پھر اختیار لے کے دوبارہ بااختیار بنانا 3.5 سال میں، یہ ماضی میں لگتا ہے کہ کوئی غلط فیصلہ تھا، یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹھیک تھا؟ دیکھو ٹائمنگ ہوتی ہے ہر فیصلے کی. اب آپ نے ظاہر ہے اگلے اگست ہمارا آخری بجٹ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے الیکشنوں میں چلا جانا ہے، تو ظاہر آپ ایک الیکشن کی پالیٹکس علیحدہ ہوتی ہے اور جب آپ الیکشن کے بعد کی پالیٹکس ایک اپنی ہوتی ہے. سو فل آن الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے پی ٹی آئی. بہت شکریہ. فواد شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ بھئی اس بات کا طے کیا جائے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کہاں بیٹھ کے سائن ہو رہے ہیں. پولیٹیکل اس کی آپٹکس ہوتی ہے، کانوٹیشنز ہوتی ہیں، اس لیے پی ایم ایل این کو اس حوالے سے جواب دینا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.